शादी की रात घूंघट उठाते ही शौहर करंट खाकर पीछे हुआ और उसी वक्त मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। शौहर मुझे देखकर परेशान हो गया था क्योंकि मैं हसन से मोहब्बत करती थी। वो मेरे शौहर शहराज का दोस्त था और मेरे शौहर को उसके दोस्त ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। वो दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। मैंने हसन को अपने बरहना तस्वीर और मैं दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। मेरे जहन में बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी। जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, मैं जल्दी से बेड पर सीधी होकर बैठ गई और घूंघट कर लिया। मेरे शौहर ने आते साथ ही दरवाजा बंद किया और फिर सलाम करते हुए बेड पर आ बैठा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ पांव पसीने की वजह से भीगे हुए थे। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मुझे अपना सारा जिस्म कपकपाता हुआ महसूस हुआ। बहुत अजीब से जज्बात थे। मैं कुछ भी समझने से कासिर थी। बस सर झुकाए बैठी रही। तभी मेरे शौहर ने घूंघट उठाने की इजाजत ली तो मैंने अस्बात में सर हिला दिया क्योंकि मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था। मैं बहुत नर्वस हो रही थी। जैसे ही उन्होंने घूंघट उठाया वो मेरा चेहरा तकने लगे। उनकी नजरें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं सर झुकाए बैठी थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी कि न जाने मैं उनको कैसी लगी होंगी, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी। इसलिए मुझे डर था कि कहीं मेरे शौहर तो किसी और को पसंद नहीं करते थे। ये खौफ तो पिछले 2 महीने से ही मेरे दिल में घर किए हुए था। मेरी सूरत गौर से देखने के बाद शायद मेरे शौहर ने मुझे पहचान लिया था। घूंघट पीछे फेंकते हुए वो बेड से खड़े हो गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे देखकर उन्हें करंट लगा हो। वो खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हैरत और परेशानी दोनों के तासुरात थे। वो फटी हुई निगाहों से मुझे घूरते रहे और कहने लगे, तुम हिजाब हो ना। उनका ये रवैया और तासुरात देखकर मैं डर गई और मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। मैं हैरत से उन्हें तक रही थी कि आखिर मुझे देखकर उन्हें ऐसा तासुर क्यों दिया है। गुस्सा करते हुए वो कहने लगे, तुम वही लड़की हिजाब हो ना जिसकी नाजेबा तस्वीर मेरे दोस्तों के पास है। वो हसन की गर्लफ्रेंड। हसन का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर तारीकी छा गई। मुझे लगा कि मैं आंखें बंद करूं और फिर मेरा कभी भी अपने शौहर से सामना ना हो। मैंने कबूतर की तरह आंखें बंद की और फिर खोली। अभी तक मेरा शौहर फटी निगाहों के साथ मुझे घूर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे तलाक दे दे। मुझे बहुत डर लग रहा था। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा शौहर मेरी जान ले लेगा, जैसे मेरे भाई ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। जब उसे ये पता चला था कि बहुत से लड़के मेरी इन तस्वीर के बदले मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तभी उन्होंने शादी की जल्दी मचाई और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे रुखसत कर दिया। मैं उन्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए उठी और उन्हें समझाने के लिए आगे बढ़ी। जब उन्होंने मुझे जोर से धक्का दिया, उनके इस रवैये की वजह से मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं अपनी नाकदरी पर रो रही थी। पहले मैंने एक लड़की की मोहब्बत में आकर अपना नुकसान कर लिया था कि आज मेरा महरम भी मुझसे दूर भाग रहा था। वाकई में ही नामहरम की मोहब्बत आग है जो इंसान को झुलसा कर रख देती है। ये आदतों का रवैया है। यहाँ किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। जब रात सोते वक्त इंसान जिस एक शख्स से मुखातिब हो और फिर सुबह उठते पहले ही जिसे मैसेज करे, उसकी आदत बन ही जाती है। फिर हमें महसूस होता है कि हमें मोहब्बत हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आदत होती है जो वक्त के साथ मिट जाती है। मैं रोते हुए जल्दी से बेड पर बैठी और उन्हें कहने लगी, मेरी बात तो सुनिए। वो कहने लगी, नहीं, मैं ऐसी औरत के साथ हरगिज नहीं रह सकता जो नामहरमों को अपनी गंदी तस्वीर भेजती हो। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम जैसी औरतें कोठों पर रहती है, उनकी शरीफों के घरानों में कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे निकाह कबूल करने की? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं फौरन इस रिश्ते से इनकार कर देता। अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें जिंदगी से निकाल कर फेंक दूंगा। ये कहते हुए वो गुस्सा करने लगे और फिर जैसे आए थे वैसे ही कमरे से निकल गए। मैं सारी रात अपनी बेबसी और नाकदरी पर रोती रही। या अल्लाह, ये तूने कैसा नसीब बनाया था मेरा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरी एक गलती की सजा इतनी बड़ी होगी कि मेरी जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। ना जाने कब रोते रोते मुझे नींद आ गई थी। जब सुबह उठी तो मेरी नंद कमरे में नाश्ता लेकर आ चुकी थी। वो कहने लगी, भैया कहाँ हैं? भाभी, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो नींद आ गई थी। वो शायद कमरे में ही नहीं आए। मैंने झूठ बोला था। तभी मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी बहन ने उसे मुखातिब किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वॉशरूम में घुस गया। तैयार होकर जब वो बाहर निकला तो मेरी नंद जोर से कहते हुए मुझसे पूछने लगी कि भैया ने मुंह दिखाई कर गिफ्ट में क्या दिया। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और अपने हाथों को घूरने लगी। तभी वो कहने लगी, भाभी आपने तो चेंज भी नहीं किया। आप ऐसा करें, अब चेंज कर लीजिए, फिर हम बाद में बात करेंगे। वो शायद समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया और जाने लगी। तभी मेरा शौहर आगे बढ़ा और कहने लगा, तुम्हें बहुत अफसोस है ना कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा नहीं दिया। तो आओ तुम्हारा ये अफसोस मैं खत्म कर देता हूँ। उसने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और मेरे मुंह पर दे मारे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू इस बात के नहीं थे कि वो पेपर मेरे मुंह पर लगे थे, लेकिन अपने शौहर की बेरुखी देखकर
میری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ منہ صاف کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسی وقت مجھے اس چائے میں زہر ملا کر پلاتے جو اس کی بہن کے کہنے پر میں نے اسے بنا کر دی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ کاغذ اٹھائے اور دیکھنے لگی، کیونکہ میری نند کہہ رہی تھی کہ بابا نے آپ لوگوں کے لیے ٹکٹس خریدے ہیں تاکہ ولیمے کے فوراً بعد آپ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا سکیں۔ مجھے لگا شاید وہ وہی ٹکٹس ہیں۔ میں نے لفافہ کھولا اور ان کاغذات کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ روتے ہوئے میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر بھاگتے ہوئے واش روم میں گھس گئی، کیونکہ قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی جو میرے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، یعنی کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اگر وہ مجھے روتے ہوئے دیکھتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر سکی اور پھر میں نے اپنی ماں کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کسی کو کچھ بھی مت بتانا، میں وہیں آ رہی ہوں، ولیمے کے وقت سب کچھ ڈسکس کر لیں گے، تم فکر مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان سے بات کر کے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں نے جی بھر کر حسن کو بد دعائیں دی جس کی وجہ سے آج میں اس حال تک پہنچی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میرے سامنے ہو اور میں اسے پھانسی پر لٹکا دوں۔ یہ دنیا مکافات عمل کے نظام پر قائم ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی بھرتا ہے۔ میں چینج کر کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ میں نے وہ پیپر باتھ روم میں چھپا دیے تھے۔ میری نند اور اس کی سہیلیاں بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ سب پوچھنے لگی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کیا گفٹ دیا ہے۔ میں انہیں کہنے لگی ابھی تک میں نے کھولا نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میرے شوہر نے تو مجھے کوئی گفٹ دیا ہی نہیں تھا۔ وہ تو پہلے دن ہی مجھ پر بھڑکنے لگے اور پھر مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن میں ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی اور پھر وہ خود کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں نے انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ تبھی میری ماں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں ان سے لپٹ کر بہت روئی۔ میرا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ ساری لڑکیاں مجھے اس طرح اپنی ماں کے ساتھ چپک کر روتا دیکھ کر کمرے سے چلی گئی تھی تاکہ ہم دونوں ماں بیٹی آسانی سے بات کر سکیں۔ سب کے جاتے ہی اماں مجھ پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی، کہا بھی تھا تمہارے باپ نے بہت مشکلوں سے تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت دی ہے، ایسا کوئی بھی کام نہ کرنا جس کی وجہ سے ساری عمر کے لیے تمام خاندان کی لڑکیوں پر پڑھائی کے دروازے بند ہو جائیں، لیکن تمہاری اس حرکت کی وجہ سے آج ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ شکر ہے تمہارے سسرال تک یہ بات نہیں پہنچی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی جیسے تمہارا شوہر کہے ویسا کرنا، اب اس کی زبان درازی نہ کرنا، دیکھنا تم جلدی اس کے دل میں جگہ بنا لو گی۔ بے شک شروع میں تم دونوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ثابت قدم رہنا اور کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے وہ مزید بددل ہو جائے۔ ان کی بات سن کر میں کہنے لگی وہ مجھے طلاق کے پیپر تھما گئے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے گا؟ میں رو رہی تھی۔ میری امی نے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی جب تم کل گھر واپس آؤ گی پھر اس پر بات کریں گے، فی الحال آج تمہارا ولیمہ ہے، لوگوں کو ظاہر مت ہونے دینا کہ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، یہ نہ ہو کہ میکے میں تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی اور سسرال میں بھی تمہارا یہی حال ہو، کم از کم کسی ایک جگہ تو تمہاری عزت بھی ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ میری ساس کے بلانے پر کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورنے لگی کہ نہ جانے میرے خدا نے میرے نصیب میں کیا لکھ دیا ہے۔ میرا ذہن ماضی کے دریچوں میں کہیں کھو گیا، اپنی وہ غلطی، وہ گناہ یاد کرنے لگی جس کے باعث آج میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اگر تم نے مجھے بلاک کیا تو میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ یہ میسج پڑھتے ہوئے حسن ہاسٹل کے کمرے میں موجود لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ سبھی لڑکے ہوٹنگ کرنے لگے اور کچھ تو باقاعدہ کہنے لگے بھائی نے لڑکی پٹا لی ہے۔ شہراز جو کتابوں میں سر دیے کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی کہ حسن نے ایک اور شکار کر لیا ہے۔ وہ اب اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارے گا اور پھر اسے چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یا تو اس سے بلاک کر دے گا یا سم چینج کر لے گا۔ ہاسٹل میں موجود سبھی لوگ حسن سے واقف تھے کہ وہ کس قسم کا لڑکا ہے۔ وہ رات گئے تک مختلف لڑکیوں سے باتیں کرتا اور ان کو مجبور کرتا کہ وہ حسن کی محبت میں کپڑے تک اتار دیں۔ جو لڑکی اس کا کہا نہ مانتی وہ اسے بلاک کر دیتا۔ لڑکیاں تو اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی اور پھر جیسا وہ کہتا جاتا وہ ویسے کرتی جاتی۔ ان میں سے زیادہ تر لڑکیوں کا تعلق مڈل کلاس گھرانوں سے تھا جو بہت اونچے خواب دیکھا کرتی تھی۔ حسن کی دولت اور حسن سے وہ متاثر ہو جایا کرتی تھی اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ وہ ہر لڑکی کو استعمال کرتا اور پھر اسے بے مول کر کے چھوڑ دیتا، یا تو لڑکی خودکشی کر لیتی یا پھر اس کو چھوڑنے کے بعد تھوڑا عرصہ رو دھو کر چپ ہو جاتی اور پھر اس کی شادی ہو جاتی۔ یوں حسن کی جان چھوٹ جاتی۔ وہ اکثر ایسی لڑکیوں کو شکار بناتا جو احساس کمتری کا شکار ہوتی تھی، اور جب انہیں کسی بھی انسان کی محبت ملتی تو وہ اپنا سب کچھ کھول کر رکھ دیتی تھی اور اپنی جان تک مارنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو اس کے ساتھ بھاگنے تک کو تیار تھی۔ وہ اکثر ہاسٹل میں بیٹھ کر سبھی لڑکوں کو ان لڑکیوں کی باتیں سناتا
ان کی تصاویر دکھاتا اور ان پر خوب ہنستا رہتا تھا۔ آج بھی وہ وہی کر رہا تھا۔ اس کی مخالف سمت موجود لڑکی حجاب تھی جو وائس میسج میں روتے ہوئے اسے وارننگ دے رہی تھی کہ اگر اس نے اسے بلاک کیا تو وہ اپنی جان لے لے گی، یا پھر ان لوگوں نے ہوٹل میں جو خوشگوار لمحے گزارے تھے وہ ان کی ویڈیوز اس کی ماں کو دکھا دے گی۔ لیکن وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ حسن ایک ماہر شکاری ہے۔ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ کس لڑکی کو کب اور کیسے پھنسانا ہے اور اسے کیسے اپنے مطلب کے مطابق کام کروانی ہے۔ جب وہ اس کے دل سے اتر جاتی تو اسے جان کیسے چھڑوانی ہے۔ شہراز کا تعلق کوئی بہت امیر گھرانے سے نہیں تھا، بس اس کے والد کا شمار شہر کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کی 3 کپڑے کی دکانیں شہر میں چل رہی تھی جہاں اکثر رش لگا رہتا۔ ان کا گھرانہ بہت مذہبی تھا۔ حال ہی میں اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کی منگنی کی تاریخ رکھ دی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے یا کیسی دکھتی ہے۔ نہ اس کی امی نے اسے تصاویر دکھائی، نہ اس نے خود مانگی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی کیونکہ اس نے خود یہ فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑا ہوا تھا۔ اپنی پوری کلاس میں وہ مولوی کے نام سے مشہور تھا۔ اب بھی وہ حسن پر افسوس کر رہا تھا۔ جب سارے لڑکے حسن کے قریب ہونے لگے اور اس کے موبائل میں جھانکنے لگے، شہراز افسوس کر کے رہ گیا کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس لڑکی نے اپنی نازیبا تصاویر بھیجی ہوں گی اور حسن سب لڑکوں کو اس کا دیدار کروا رہا ہوگا۔ وہ اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا۔ وہ ایسی لڑکیاں چنتا جو انگیج ہوتی اور اپنے منگیتر کو پسند نہ کرتی تھی۔ وہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا، انہیں شادی کا یقین دلاتا، اور پھر جب انہیں استعمال کرتا اور وہ اس کے دل سے اتر جاتی تو وہ انہیں چھوڑ دیتا۔ اگر لڑکی اس کے ساتھ مخلص ہوتی اور اس سے فورس کرتی کہ رشتہ لے آؤ، تب وہ انہیں یہ کہہ کر بہانہ بنا دیا کرتا تھا کہ میں اسٹڈی مکمل ہونے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، ورنہ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ لڑکیاں یہ سن کر جل جاتی اور پھر خود ہی ان رشتوں کے لیے منع کر دیتی جو ان کے والدین نے ڈھونڈے ہوتے۔ پھر وہی بات ان کو منہ کے بل کی کھانی پڑتی۔ حسن بار بار شہراز کو بلا رہا تھا کہ ادھر آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ جب سب لڑکوں نے زبردستی اسے اٹھا کر حسن کے پاس بٹھایا تو وہ نہ کرتے ہوئے موبائل پر دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی جس کے لمبے گھنگریالے بال کمر تک آ رہے تھے، اس کی تصاویر موجود تھی۔ وہ ساری تصاویر بہت نازیبا تھی، یہاں تک کہ شہراز کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی کیونکہ حسن اسے زبردستی دکھا رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور بیلکنی میں چلا گیا۔ لڑکے ہوٹنگ کرتے رہے اور اسے بلاتے رہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، تم بھی دیکھو۔ حسن نے وہ ساری تصاویر بوائز کے گروپ میں بھیج دی تھی، جن گروپ میں اس کے قریبی دوست اور ہمراز شامل تھے۔ دراصل حسن نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ وہ حجاب کو اپنی باتوں میں پھنسا کر ہی دم لے گا۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو اس کے دوست مان جائیں گے کہ لڑکیاں اس پر کتنا مرتی ہیں۔ حجاب کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ وہ سختی سے حجاب اور نقاب کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ 1-2 بار تو اس کی حسن سے بحث بھی ہوئی کیونکہ وہ اس سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اس نے اس سے بدلہ لینے کے لیے ذرا سی محبت کیا جتائی کہ وہ اس کی باتوں میں پاگل ہو گئی، اور پھر اپنی وہ تصاویر جو اسے خود دیکھ کر شرم محسوس ہوتی رہی تھی وہ اس نے حسن کو سینڈ کر دی، اور پھر ہر لڑکی کی طرح اس کے ساتھ بھی وہی ہوا، اسے فوراً بلاک کر دیا گیا۔ حسن کے بلاک کرتے ہی اس کا دوست فاروق کہنے لگا، ایسا کرو اس لڑکی کا نمبر مجھے بھیج دو، ذرا سا ہم بھی تو ٹرائی کریں، کیا پتا پھنس جائے۔ حسن کہنے لگا، کیا تم سیریس ہو اس کے لیے؟ وہ کہنے لگا، نہیں، صرف ٹائم پاس۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسنے لگے۔ ایسی لڑکیوں کو بھلا کون بیوی بناتا ہے جو سرے عام عزت لٹاتی پھریں؟ میں تو کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کے پاس نہ تو موبائل ہو اور نہ ہی اس کو سوشل میڈیا کا پتہ ہو۔ یہ کہہ کر فاروق نے حسن سے حجاب کا نمبر لیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب فاروق کی بات نہ بن سکی تو 6-7 اور لڑکوں نے بھی اس سے نمبر لے لیا۔ پھر وہ نمبر آگے جاتا تمام لڑکوں میں پھیل گیا۔ حجاب نے اتنے ان نون نمبر دیکھے تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے موبائل ڈیٹا آف کر دیا اور رونے لگی، خدا سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، نادانی میں، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بدنامی اس کے نصیب میں لکھتی جا چکی تھی۔ جب ان لوگوں کا کام واٹس ایپ پر نہیں بنا تو وہ اسے کال کرنے لگے۔ حجاب گھبرا گئی، اس نے اپنا موبائل توڑ دیا اور خودکشی کی کوشش کر ڈالی۔ گھر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اس کی شادی کرنے کا سوچ لیا، اور پھر منگنی تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے شادی کے انتظامات شروع کر دیے گئے۔ اس کی ماں اس سے 1000 بار پوچھ چکی تھی کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ میں حجاب فاروقی، میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، لیکن مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس نے مجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے ایک لڑکی کی اندھی تقلید کرتے
ہوئے اسے اپنی نازیبہ تصاویر بھیج دی جن کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ اسی وجہ سے میری شادی شدہ زندگی تباہ ہو گئی۔ سسرال میں میری کوئی عزت نہ رہی اور اپنے گھر والوں نے تو مجھے ویسے بھی جان چھڑوانے کے لیے میری شادی کی تھی تاکہ میں ان کی عزت سے مزید نہ کھیل سکوں۔ آج میری شادی ہے اور میں باقی لڑکیوں کی طرح خوش ہونے کے بجائے اس بات پر ماتم کر رہی ہوں کہ آخر میں نے اس لڑکی کو اپنی گندی تصاویر بھیجی کیوں۔ اب پچھتانے کو کوئی فائدہ نہیں تھا، مجھے ہر طرف اندھیرا اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ نہ جانے شراز نے گھر والوں کو کیا کہا ہوگا۔ میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، تبھی میری نند کالر والی لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئی جو مجھے ولیمے کے لیے تیار کرنے آئی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پی لیے۔ ولیمہ اچھے سے گزر گیا تھا۔ شراز کو سبھی بلا رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کچھ تصاویر بنوا لو، لیکن وہ مسلسل اس بات سے انکاری تھی اور اپنی ایک دو کزن سے اس بات پر غصہ ہونے لگے۔ ان کو غصہ ہوتا دیکھ کر سبھی نے چپی اختیار کر لی۔ میری ماں کے چہرے پر پریشانی اور فکر رقم تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ داماد کا یہ رویہ ان کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی، لیکن ماں کا دل تھا اولاد کی بربادی پر گھبرانا تو تھا۔ اب بھی ہم سب لوگ سٹیج پر موجود تھے جب میں نے ہال میں حسن کو انٹر ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح سے وہاں سے بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں جہاں میرا اس شخص سے کوئی سامنا نہ ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سٹیج پر آ گیا اور پھر ہنستے ہوئے میرے شوہر کو دیکھنے لگا۔ اس نے میرے شوہر کے کان میں کچھ باتیں کہی اور پھر میرے ہاتھ میں گفٹ تھما کر چلا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے نظر چراتے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ولیمہ ختم ہوتے ہی ہم لوگ گھر آ گئے۔ جیسے ہی میں نے وہ گفٹ کھولا، سامنے وہ تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود تھی جو ہم نے اسے بھیجی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں بیڈ پر پھیلایا ہوا تھا، کچھ میرے ہاتھ سے گر کر نیچے جا چکی تھی۔ میں اپنی بد نصیبی پر رو رہی تھی جب میرے شوہر کمرے میں آئے اور کہنے لگے، مل لیا اپنے یار سے اور لے لی اس سے ساری تصاویر، اسی کو یاد کر کے رو رہی ہو نا، تو چلو آج میں تمہارا کام آسان کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکالنے لگے۔ میری ساس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی، لیکن انہوں نے کسی کی بھی نہ سنی اور مجھے گیٹ سے باہر دھکا دے دیا۔ باہر کتوں کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاؤں پڑ گئی اور اس سے معافیا مانگنے لگی، لیکن ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے طلاق کے 2 بول بولے اور پھر مجھے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن کی سہاگن کو طلاق کے نام پر گھر سے نکال دیا گیا۔ ان کے منہ سے طلاق کے الفاظ سن کر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے بھائیوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ میری ماں مجھے کوسنے لگی کہ جنم جلی، اس سے اچھا تھا کہ تو مر جاتی، کم از کم یہ بدنامی ہمارے سر تو نہ آتی۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ تبھی میری دوست آرزو کمرے میں داخل ہوئی اور بتانے لگی کہ حسن کی بہن کی کچھ نازیبا ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، کیا تم نے دیکھی ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو مجھے دکھانے لگی۔ وہ تصاویر دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی۔ ویسے تو یہ افسوس کی بات تھی، لیکن اس وقت مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے جن جن لڑکیوں کے ساتھ برا کیا تھا آج ان سب کو انصاف مل چکا تھا۔ حسن نے بہن کی ویڈیوز دیکھی تو لوگوں کے درمیان جانے سے وہ ڈرنے لگا۔ اس کو اپنی عزت کا ڈر تھا اور وہ لٹ چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی، لیکن اس کے والدین نے اسے بچا لیا۔ وہ غصے میں تھا جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایکسیڈنٹ میں اس کے والد انتقال کر گئے اور وہ زندہ بچ گیا۔ اس کا سارا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ سب دھن دولت اس کے باپ کی وجہ سے تھا۔ بہت سے قرض دار اس سے قرضے کی مانگ کرنے لگے۔ نہ تو اب اس کے پاس حسن رہا تھا، نہ ہی دولت۔ وہ ان تمام لڑکیوں کو ڈھونڈ کر معافیا مانگنے لگا جن سب کی اس نے زندگی تباہ کی تھی۔ اس کی بہن نے زہر کھا لیا تھا۔ قرض داروں کو جب ان کی قرض کی ادائیگی نہیں کی گئی تو انہوں نے کمپنی کو مطلع کرنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں کے حسن کے باپ کے ساتھ شیئرز تھے انہوں نے حسن کو چند پیسے دے کر کمپنی سے بے دخل کر دیا۔ بیٹی اور شوہر کے جانے کے بعد حسن کی ماں پاگل ہو گئی، مجبوراً اسے پاگل خانے میں بھرتی کرانا پڑا۔ سارے خاندان کو تباہ کرنے کی وہ وجہ بن چکا تھا، اسی لیے اس قابل نہیں رہا تھا کہ کسی کا بھی سامنا کر سکے۔ نہ جانے پھر اس کا کیا ہوا، وہ کہاں گیا، کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ حجاب کی دوسری شادی کر دی گئی۔ شادی سے پہلے حجاب نے ساری حقیقت اس کے سامنے بیان کی تھی۔ اب وہ جھوٹ کی بنیاد پر کمزور رشتہ پھر سے نہیں بنانا چاہتی تھی۔ حجاب کا دوسرا شوہر خود آوارہ نوجوان تھا۔ نوجوانی میں غلط صحبت میں آ کر اس نے بہت غلطیاں کی تھی، کئی لڑکیوں کے ساتھ غلط کیا، مگر ایک وقت آیا جب اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سارے برے کام کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ اس وجہ سے اس نے حجاب کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کا اپنا ماضی بھی کوئی صاف ستھرا نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا
تو اس نے بھی حجاب کو موقع دیا، جو اس کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا۔